बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वाहिद अब्बासी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ। मैंने अभी बाज़ाब्ता तौर पर तो वेब चैनल का जो है बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ तो नहीं किया, लेकिन इफ्तिताह ज़रूर मैंने एक दो प्रोग्राम किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके पर ये काम करेंगे। उसके लिए एक पूरा स्टूडियो, कंपोजिंग, कैमरा सारा कुछ इंशाल्लाह होगा और बेहतर तरीके पे आपको नज़र आएगा। लेकिन इसकी इब्तिदा की है, तो जिस तरह आपने इसकी हौसला अफ़ज़ाई की है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे एक दोस्त, ज़ाहिर बात है लोग मुबारकबादें भी देते हैं। एक फ़ील्ड से हम 20 साल से, अरसा 20 साल से वाबस्ता है। हमारे दोस्त व अहबाब का एक लंबी लाइन है। तो बहुत से दोस्तों ने फ़ोन पर, टेलीफ़ोन पर मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप पे बराह रास्त कॉलें करके मुबारकबाद दी है। तो इन्हीं दोस्तों में से एक मेरे बहुत ही दरीना दोस्त जमील अब्बाई साहब, जो कि पेखोर नक्कर से जिनका ताल्लुक़ है, सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता है। ज़ाहिर बात है हमारे ज़्यादातर साफ़ी ऐसे भी हैं जिनके काम और भी करते हैं, जो एक सिस्टम चलाने वाला माशी हवाले से मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हैं। लेकिन सहाफ़त चूँकि एक जुनून का नाम है, एक शौक़ का नाम है, एक जज्बे का नाम है, और हर इलाके में बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये शौक़ होता है और ये एक जज्बा है। ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। जमील अब्बासी हमारे वो बेदरेग साफ़ियों में से हैं। एक ये और एक अयूबिया से अतीक अब्बासी, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारे साफ़ियों में, इलाकाई साफ़ियों में सबसे पहले किसी को शहादत नसीब हुई तो या अतीक अब्बासी को होंगी या जमील अब्बासी, क्योंकि ये बहुत बेदरेग साफ़ी हैं, अपने इलाके की बेहतर तौर पर नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे घर में मुबारकबाद देने आएँगे, तो उनसे इंशाल्लाह गपशप इस सिलसिला भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जमीज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल वाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन जैसे आपने कहा, बड़ी दरीना रफ़ाकत है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2009 में जब हिल न्यूज़ का एक प्रोग्राम हुआ था कराची आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ पे मैंने सिफारतनामा पेश किया। तो मैं आपको वहाँ पे इनवाइट करने गया था। कराची में ग़ालिबन आपकी एक शॉप भी हुआ करती थी। तो आपने बड़े अच्छे अल्फाज का मेरे लिए, जो अतीक साहब, और बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बात यह है कि इश्यूज़ पे तो लिखना भी पड़ता है और बात भी करनी पड़ती है। और फिर माशाल्लाह आपकी भी अपने इलाके के लिए जो काविशें हैं, अभी जो आपने वेब चैनल का अजरा किया, तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख़्याल से पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात यहाँ पे होती है, सहाफ़त के हवाले से भी बात होती है। तो आपने जो, मैंने आपका पिछला प्रोग्राम देखा था, बड़ा मज़ा आया। और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारा जो तावन होगा वो आपके साथ इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपसे यही तवक्को है। मैं बात करूँगा कि हमारे साफ़ी जो दोस्त हैं ना, मुझे एक दोस्त ने बोला कि आपके इतने ज़्यादा ज़रीन तल्लुकात हैं लोगों के साथ, आला शख्सियात के साथ, तो आप ऐसे बंदे किसी का नाम बताएं जिस पे आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो और आप जिस पर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हों और जिस पर आप प्राउडफुल हों। तो मैंने बोला कि इश्तियाक अबाई साहब। मैं इश्तियाक अबाई साहब से दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ। एडी अबाई साहब, जिन्होंने हमें लिखना सिखाया, हमें बोलना सिखाया और हमारी हौसला अफ़ज़ाई की। लेकिन इश्तियाक अबाई साहब का ज़िक्र इसलिए करूँगा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा खेप नौजवान साफ़ियों की तैयार की है, उन्होंने हौसला अफ़ज़ाई की है। और हर अपने कोलीग को, यकीन करें जिस जगह पे भी हूँ, इश्तियाक अबाई साहब, तो जब उनका कोई साफ़ी दोस्त उधर होगा तो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे, इज़्ज़त देंगे। और अल्लाह ने भी उनको इज़्ज़त दी है कि आप देखें कि माशी हवाले से तो हो सकता है उनसे भी बहुत से लोग मजबूत हों, लेकिन अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है कि जब वो हज की शहादत के लिए गए तो वो वहाँ एक शाही मेहमान बन कर रहे। उम्रा के लिए गए हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिला। दुबई के लिए उन्होंने विज़िट किया तो बहुत ही अच्छी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिली। मैं समझता हूँ कि हम साफ़ियों के लिए इससे बड़ा एज़ाज़ कोई भी नहीं है कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए जब यहाँ आते हैं तो अल्लाह पाक दूसरी साइड उनसे हमारा भला करते हैं। तो आप ये बताएँ जमील साहब कि ज़ाहिर बात है एक जुनून है, सारा कुछ है, लोगों से खफकियाँ न भी होती हैं। क्या इलाकाई सहाफ़त एक मुश्किल काम नहीं है कि जहाँ सबको मुतमईन करना बहुत मुश्किल होता है और अपने आप को करना भी इसको मेंटेन करना भी मुश्किल काम नहीं होता? देखें, रिमोट एरिया की जो सहाफ़त है, बड़ा मुश्किल काम है। इश्तियाक भाई साहब और एडी भाई साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमने लिखना 2006 में, जो पहला मेरा आर्टिकल था वो ज़लज़ले के हवाले से था, ज़लज़ले की तबाहकारियाँ। तो वो हिल न्यूज़ चूँकि बड़ा एक नाम था एडी भाई साहब, और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अगर आज सर्कल बकोट में हर यूसी में कोई सहाफ़ी मौजूद है, इसमें एडी भाई साहब और इश्तियाक भाई साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो इश्तियाक भाई साहब के हवाले से बात करूँगा, वो भी, उनका शुमार भी मेरे उस्तादों में होता है और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इन दोनों मज़रात के लिए, जो प्रिंट मीडिया से हमारे वाबस्ता हैं,
ایڈیا بائی صاحب اشتیاق بن، ایک تو بآسانی آپ کی رسائی ان تک ہے. آپ چیف ایڈیٹر کو ملنے کے لیے بھی جو نیا صحافی ہوتا ہے بڑی مشکلات کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ان میں سب سے بڑی بات ہے کہ تکبر، غرور، یہ ہمیشہ ہر بندے نئے آنے والے کو رسپیکٹ دیتے. اور اگر خدمات کے حوالے سے آپ بات کریں تو عادل عباسی ایک بہت بڑا نام ہے. اور جب کرونا ہوا تھا تو چونکہ میں عادل عباسی صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوں اور بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے مجھے عادل عباسی صاحب پہ. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بندہ بالکل بے لوث ہے اور عوام کی خدمت کا جنون ہے ان میں. اور کرونا میں انہوں نے میرے جو گاؤں تھا وہاں پہ 10 سے 12 لاکھ روپے کی جو ڈونیشن تھی وہ دی. اس کے علاوہ حالیہ جو ماہ رمضان میں انہوں نے 40 سے 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جو مستحق لوگ تھے یو سی نمبل اور یو سی بکوٹ کے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا. اور چونکہ ہم خود ان کی ٹیم کا حصہ تھے تو بے لوث خدمت کے حوالے سے اور عوامی خدمت کے حوالے سے اگر عادل عباسی صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال سے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. بالکل جی، ظاہری بات ہے جس کی کوئی علاقے کے لیے خدمات ہوگی تو اللہ بھی اس کو اجر دے گا اور ہمیں بھی اس کو ریوارڈ دینا چاہیے. نیوز میں مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ میں نے کالم لکھا ملکوٹ کے غریب عوام اور عام آدمی. تو یو سی کے چیئرمین تھے راجہ ممتاز الرحمان صاحب. تو یقین کریں وہاں ارشد عباسی صاحب جنرل کونسلر تھے تو انہوں نے وہاں میں اس پہ میرے آرٹیکل پہ بحث کی اور اس پہ باقاعدہ مجھے انہوں نے لیٹر لکھا جو مجھے ملکوٹ میں جا کے ملا. یعنی کہ ہل نیوز میں، پھر ہل اسٹار میں، قومی تشخص رختاج عباسی صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں. اچھا، ان اخباروں میں ہم چھوٹی سنگل کالم بھی خبر دیتے تھے تو لوگ اس کو بہت اچھا رسپانس. اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ لوگ کسی اور حوالے سے ہمیں جانیں لیکن لوگ صحافت کے شعبے سے ہی جانتے ہیں. ہم آج اپنے بہت سے صحافی، جس طرح آپ نے بہت اچھا کیا عادل عباسی صاحب کا ذکر کیا، میں بات کروں گا سعیم عباسی صاحب جو کہ مرحوم ہمارے بہت پیارے دوست تھے. یقین کریں جب وہ آرٹیکل لکھا کرتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے سے، میں بیروٹ جا کے ان سے ملا کرتا تھا. جب بیرون ملک چلے گئے اپنا سیٹل بھی تھے، ادھر بھی ان کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ملا، اس کے باوجود اپنے علاقے سے اٹیچمنٹ تھی. اور بالکل میں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا، نہ ہی بولوں گا. وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ذکر کروں گا اپنے دو مرحوم ساتھیوں. یہاں ایک کہ ہمارے صحافیوں پر تنقید بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یار آپ کسی سے پیسے لیتے ہو، کوئی کیا کرتا ہے. عتیق عباسی صاحب جو کہ مالی طور پر بھی ان کی ایک زمین جائیداد کے مالک ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ وہ بھی ایک ورث رکھنے والے بندے ہیں. طارق نواز عباسی صاحب سے پوچھنے میں انہوں نے وقت گزارا. عبید اللہ علوی صاحب جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ گلیات اور سرکل پکوڑ میں ان سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوگا، لیکن انہوں نے سفید پوشی میں زندگی گزاری لیکن اپنے عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھاتے رہے. ابھی عاطف خالد ستی صاحب دیکھیں، وہ بھی ویل سیٹلڈ ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے. خاور تنویر کو دیکھیں کہ وہ ایک دکاندار بھی ہیں اور ساتھ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں. اسی طرح قاری واصف صاحب، ابدال عباسی، ایک پوری طالب عباسی جو کہ ہمارے بانیوں میں شامل ہے، بیروٹ سے تعلق ہے. ہر بندے کے ایک علیحدہ شعبے ہیں. میں پراپرٹی کے کام سے منسلک ہوں اور الحمدللہ بعض اوقات ہماری بڑی ڈیلیں بھی ہو جاتی ہیں. ہمیں ہو سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے لے کے آپ پروگرام کرتے ہیں، تو ہمیں ہو سکتا ہے کوئی ڈیل میں اتنے زیادہ اماؤنٹ مل جائے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی اس طرح کے یا کوئی سیاستدان آپ بتائیں کہ پورے سرکل پکوڑ میں آپ بڑے قریب تین رہے ہیں سیاستدانوں کے، ان سیاستدانوں میں کوئی ہے کہ جو کسی صحافی کو کوئی پیسے دے یا وہ کوئی اتنے بڑا کوئی ہو جو ملک ریاض کی طرح جو اس طرح کھلے دل کا ہو؟ اس طرح کے کوئی تجربہ آپ نے محسوس کیا ہے؟ اچھا، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے واحد بھائی. ایسا ہے کہ بالکل لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں. پتہ نہیں کیا کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسے لیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ گواہ ہے کہ مجھے تقریباً اعزازی طور پہ ہی میں مختلف جو نیوز پیپر ہے وہاں پہ لکھا کرتا تھا آپ کی طرح. تو مجھے نہ ہی میں نے آج تک کسی نیوز پیپر سے پیسے لیے ہیں. اور یہ جو سیاست دانوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے مارکیٹنگ کا شعبہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایڈ وغیرہ دینا چاہے تو میں واللہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایڈ بھی دیے اور ان کے بھی پیسے ہمیں اپنی جیب سے پے کرنے پڑے. تو یہ صحافت جو ہے یہ ایک جنون کا نام ہے. دیکھیں اب جیسے آپ ہیں، سعیم بھائی کا آپ نے ذکر کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاسٹ جب وہ پاکستان میں آئے تھے جاپان میں تو آئینہ جہاں کے آفس میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی. اشتیاق صاحب بھی تھے، باقی دوست بھی ہمارے وہاں پہ موجود تھے.
تو اس شخص نے یہی کہا تھا کہ یار کیا پتہ زندگی میں کبھی ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو. اور جب بھی کبھی کہیں میں کوئی آرٹیکل لکھتا، میں تو ایکچولی ایسا ڈائریاں وغیرہ لکھا کرتا تھا علاقائی حوالے سے جو مسائل تھے ہر گاؤں کو. میرے خیال سے مجومہ سے لے کے تو شاید کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پہ مسائل ہوں اور وہاں پہ ہم نے نہ لکھا ہو. اور ایسے ہی عاطف خالد ستی بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. پولیٹکس کے حوالے سے بڑا اچھا ان کا ایک تجزیہ میں اکثر ان کا جو وہ لکھتے ہیں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. عتیق عباسی صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، خاور تنویر بالخصوص، یہ بھی ایک جنونی آدمی ہے اور صحافت کا اسے. نوید اکرم صاحب ہیں، نوید شکیل صاحب عباسی ہیں، صاحب اور ہیں. نوید صاحب بھی چونکہ ہمارے یو سی سے بڑے سینئر صحافی ہیں. اور باقی جتنے بھی، الوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ تو سرکل بکوٹ میں اگر صحافت سب سے پہلے کسی نے سٹارٹ کیا تو ان کا نام سنہری الوف سے لکھا جائے گا. اور سیکنڈلی طارق نواز عباسی صاحب جو ہیں مرحوم، وہ کہتے ہیں نا کہ تجھے مرحوم لکھوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. میں آج بھی ان کے جو میسیج وغیرہ ہیں تو میرے پاس بالکل سیو ہیں. اکثر اگر کہیں مجھے کوئی نیوز بنانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا تو میں انہیں بالکل کال کرتا اور میں ان کی رہنمائی لیا کرتا. اسی طرح اگر مزید ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہیں اور سب کی اپنی اپنی کاوشیں ہیں، اور یہ سیاستدانوں سے پیسے لینے والی جو بات ہے وہ صحافی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے لیتے ہیں. تو لوگوں کو باتیں بنانے کا ایکچولی میرے خیال سے جن لوگوں کو پروپگنڈا کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، کسی کے خلاف آپ کریں، لیکن پروف مہیا کرنا بڑا مشکل کام ہے. اچھا، جس طرح آپ نے بولا کہ بہت سے اشتہارات ہم لگاتے ہیں، اپنے پیسے جیب سے بھی دینے پڑتے ہیں. یقین کریں، ہم جب کوئی پروگرام کے حوالے سے کہیں جاتے رہے ہیں، سی ایم کے پی کے سے ملاقات اور کوئی اپنی ایکٹیویٹیز کسی کو کوریج دینی ہو تو کیمرہ مین وغیرہ کو اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. ان باتوں کو میں اہمیت نہیں دیتا، لیکن اوور آل جو ہے نا، لوگ کہتے رہتے ہیں یہ ہو گیا ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اس سرکل باکوڑ میں آپ دیکھیں، سرداران ملکوڑ کو دیکھیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ تو جیب کی طرف ہاتھ بھی نہیں ڈالتے کہ کسی کو. عبد الرحمٰن بھائی صاحب کتنے فراغ دلی کرتے ہیں. راجہ مبین الرحمان صاحب کو دیکھیں، حاجی عبدالرزاق صاحب کو دیکھیں. یہ سارے سیاستدان ہمارے باپ دادا کو جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے بڑوں کو جانتے ہیں. اور کبھی کوئی صحافی، لوکل صحافی، کبھی یہ چاہے گا کہ کیا کسی سے کوئی پیسے لے گا تو ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ نیچی کر کے زندگی گزارے گا یا صحافت کرے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ ایک اور بات بتائیں کہ ظاہری بات ہے، میں نے اپنے کچھ دن پہلے پروگرام کیا کہ زندہ لوگ اپنے موسروں کو یاد کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ نذیر عباسی صاحب جو کہ ایم پی اے رہے ہیں، آپ کی اپنی یو سی سے، ان کی یو سی سے آپ کا تعلق ہے. آپ بتائیں کہ ان کی یو سی میں آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح 4 سالوں میں انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ دیا ہے کہ جو یہ آپ بھی کل کہہ سکیں کہ زندہ لوگ اپنے موسروں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، میں اپنی یونین کونسل کی بات کروں گا، بلکہ میں اپنے ولیج کونسل کی بات کروں گا. نذیر عباسی صاحب چونکہ بڑی دیرینہ رفاقت رہی ہے ہماری ان کے ساتھ، اور ویسے ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. لیکن جب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو میری یو سی میں دیکھیں 2005 کا جو زلزلہ تھا اس میں ہمارا ایک ہی پرائمری اسکول ہے بچوں کا جو ڈیمیج ہوا. تو اس کے بعد 18 سال ہو چکے ہیں، وہ اسکول آج بھی تعمیر کا منتظر ہے. اور جو 4 کمرے اس کے بنائے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، اس میں عارف شاہ صاحب تھے، انہوں نے کچھ ڈونیٹ کیا ہے، 2-2.5 لاکھ روپیہ ان کا تھا. اور باقی جو لوگ تھے، جو علاقے کے لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے ڈونیشن کی وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ وہ 4 کمرے، کچھ ہمارا ایک گزارا جنگل ہے تو وہاں سے لکڑیاں. اب دیکھیں، ہمارے افسوس سے افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے مستقبل قوم کے نونہال ہیں، وہ آج بھی کھلے آسمان تلے، اور سردیاں جب ہوتی ہیں، چونکہ ہمارا علاقہ جو اوپر بیلٹ میں آتا ہے تو شدید سردی ہوتی ہے، تو سردیوں میں بھی وہ بچے فرنیچر نہیں ہے ان کے پاس، بیچارے بالکل ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے یعنی ہوئے کوئی ہیں. بڑا پروجیکٹ کوئی انہوں نے اپنی یو بڑا سی کے لیے پروجیکٹ دیا ہے؟ بالکل کوئی بھی نہیں دیا. میری ولیج کونسل نے کچھ بھی نہیں دیا. اور اور سڑک پوری جو ہے، یونین کونسل میں، پوری یونین کونسل کونسل میں بھی باکوڑ جو ہے ان کچھ بھی کی؟ ایسا میرے علم میں تو نہیں ہے جو انہوں نے دیا ہو. اور ہماری جو سڑک تھی چھم ٹو گونی، اس وہاں پہ تختی تو نصب ہے، لیکن وہ جو 2 کلومیٹر روڈ تھی آج بھی تعمیر کی منتظر ہے. اس کا 2019-20 میں غالباً ٹینڈر بھی ہوا ہے، لیکن آج تک وہ مکمل نہیں. یوں سڑک بھی آپ دیکھ لیں کھنڈر بنی ہوئی ہے. اور سکول ہمارے پاس نہیں ہے، ایک گرلز سکول ہے، وہ بھی تقریباً میرے خیال سے اتنا وہ اس میں جو ہونا چاہیے گراؤنڈ وغیرہ کی قلت ہے. اور سیکنڈلی وہاں پہ کئی محلے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر بجلی تک نہیں ہے. اور اسی طرح سرکل بکوٹ میں آپ دیکھ لیں
تو میرے خیال سے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ لوگوں کو توقعات تھی ان پہ پورا نہیں اتر سکے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہم تو آپ اور ہم دونوں تو کوریج کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر اظہر جدون صاحب MNA تھے، سردار فرید خان MPA تھے، ایکٹیویٹی تھی، مقابلہ بازی تھی۔ میں سردار فرید خان کے کم از کم 40 سے 50 کروڑ روپے کے یونین کونسل پلک میں منصوبے گن کے انگلیوں پہ بتا سکتا ہوں جو انہوں نے کیے۔ اسی طرح ڈاکٹر اظہر جدون صاحب کے کروڑوں روپے کے منصوبے میں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کالج بھی بنائے، تحصیل سرکل پکوڑ کے لیے ایک بہت بڑی آواز تھی اور زیادہ چانس تھا کہ تحصیل سرکل پکوڑ بن جائے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گزشتہ جو 5 سال گزرے ہیں، MNA رہے ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور MPA رہے ہیں نذیر عباسی صاحب، یہ ہماری قوم کے 5 سال ضائع نہیں ہو گئے؟ اب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے سرکل بکوٹ میرے خیال سے اب تو چونکہ ان کا حلقہ چینج ہو چکا ہے، پوزیشن میں تھے پہلے اور وہ جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ لیکن حالیہ جو میرے پاس ایک دو رپورٹس ایسی آئی ہیں کہ انہوں نے کھان میں بھی کرلی ہے، خنکر اور دیگر علاقوں میں بجلی کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے، اور باقی میرے خیال سے جو ہونا چاہیے تھا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو کرنا چاہیے تھا، اتنی وہ دلچسپی نہیں لی انہوں نے، اور جو عزت دی سرکل بکوٹ نے، چونکہ ایک نئے امیدوار تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی ایفرٹ انہیں اتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور ایک اچھے مارجن سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور جیتا بھی۔ اور اگر فرید خان صاحب کی بات آپ پوچھیں تو چونکہ آپ کا کویسچن تو نہیں تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، فرید خان صاحب کے حوالے سے وہ ایک عوامی آدمی ہے میرے خیال سے، اور عوام سے رابطے میں رہتے بھی ہیں۔ اب ہماری جو سڑک ہے مولیا ٹو علی آباد پہ خنکر، تو اس کا ٹینڈر جو ہے وہ ان کے دور میں جاری ہوا تھا، ابھی الحمدللہ کافی حد تک وہ کمپلیٹ ہو چکی، اس کی وجہ سے ہمیں کافی ساری آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن جو ہونا چاہیے تھا، جتنی لوگوں کو توقعات تھی جی کہ نذیر صاحب نے 30 سالہ جمود کو توڑا ہے صدران مالکوٹ کو شکست دے کر، تو میرے خیال سے وہ جتنا لوگوں کو توقعات تھی ان پہ پورا نہیں اتر سکے۔ اچھا ظاہری بات ہے جب مرکزی لیڈر پاپولر ہوگا تو اس کی پاپولرٹی کا فائدہ اٹھا کے ورکر ووٹ بھی دیں گے، تو کیا ایسا فارمولہ یا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مومن کو ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا، تو کیا سرکل پکوڑ کی عوام کو ایک موقع پھر نذیر عباسی کو دینا چاہیے کہ جب وہ صوبے میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، خود بھی وہ ایک بڑی کمیٹی کے ممبر تھے، وہ کچھ نہ کر سکے تو دوبارہ جب آئیں گے تو وہ کچھ کریں گے؟ کیا یہ عوام کو ان کو پھر موقع دینا چاہیے یا مومن کو ایک سراغ سے دوسری دفعہ ڈسنا چاہیے؟ دیکھیں PTI کی جو موجودہ سچویشن ہے نا سر، آپ کو واحد بھائی پتہ ہے کہ پاپولرٹی تو بالکل ہے اور بالکل لوگ ہے۔ بیٹھ کو دیکھتے ہیں، اور نذیر عباسی صاحب الیکشن تھوڑی مشکلات ان کے لیے بھی ہیں، ظفر عباسی صاحب ہیں چونکہ وہ بھی امیدوار ہیں، اور دوسری جو فرید خان صاحب کے ساتھ ان کا جو مقابلہ بنتا ہے، کانٹے کا مقابلہ بنتا ہے، اس صورت میں اگر سردار مہتاب صاحب بھی حمایت کرتے ہیں فرید خان صاحب کی، لیکن چونکہ سننے میں جو چیز آئی ہے وہ بالکل میرے خیال سے، ہاں آخر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آخری لمحات میں اگر ان کی کوئی کمپرومائز ہو جائے وہ ان کی حمایت کریں، تو باقی اگر لوگوں نے بیٹ کے نشان کو اگر کوئی دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ نذیر عباسی صاحب کام کے حوالے سے ترقیاتی کام آپ سب کے سامنے جیسا ہے، لیکن چونکہ عمران خان جو ہے اس کا انتخابی نشان جو ہے بیٹ جو ہے، تو لوگ میرے خیال سے امیدوار کو کم ہی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ بھرپور طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں ان کی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، جب ڈاکٹر اظہر جدون صاحب MNA تھے تو یہ PTI یوتھ کے لوگ جگہ جگہ ان کے پروگرام روکتے تھے، ان پر سوال و جواب کرتے تھے، لائیو ویڈیو چلاتے تھے، لیکن وہی کام علی اصغر خان جنہوں نے 80,000 ووٹ لیا، وہی یوتھ بالکل خاموش ہو گئی، نذیر عباسی کے کسی پروگرام میں جا کے انہوں نے سوال و جواب نہیں کیے۔ کیا یہ یوتھ کو، آپ یہ مجھے بتائیں کہ یوتھ ہو، نون کی ہو، JUI کی ہو، کسی کی ہو، کیا ہمارا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا نظریہ ہمارے علاقائی مسائل ہوں جن کا حل ہماری ترجیحات ہونی چاہیے؟ علی اصغر خان صاحب کو لوگوں نے بہت عزت دی ہے، چونکہ ان کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، وہ تعصب بھی لوگوں نے نہیں کیا، وہ اب برادرزم کا نعرہ بھی نہیں لگایا، علی اصغر خان صاحب آئے تو لوگوں نے 80-82 ہزار ووٹ دیا، لیکن میرے خیال سے علی اصغر خان صاحب ایک، آپ انہیں کہہ دیں کہ ناکام ترین امیدوار ہیں۔ ہماری جو ولیج کونسل ہے 2002 کے الیکشن میں ان کا انتخابی نشان درانتی تھا، تو مجھے اسی طرح یاد ہے، میں تو اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، تو پنڈی میں ہم نے ان کی بہت زیادہ کمپین چلائی، اس کے بعد ہمارا جو اسٹیشن تھا انہوں نے ون کیا، اور سرکل بکوٹ میں نہیں، یہ علی اصغر خان صاحب تھے، ان کا انتخابی نشان درانتی تھا، تو یہ 2002 میں جب پہلا انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو عمر اصغر خان صاحب کی بڑا اس میں کردار تھا، بڑا کنٹریبیوشن تھا، چونکہ وہ تھے نہیں لیکن ان کے نام پہ لوگوں نے ووٹ نے، پھر انہیں اپنے ان کے بڑے پروجیکٹس تھے، چونکہ ایک NGO ان کی سنگی، اس حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا،
تو یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو انہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے آج تک کسی ولیج میں انہیں نہیں دیکھا، حتیٰ کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو وی سی تھی جہاں سے انہوں نے پولنگ ون کیے تھے وہاں شکریہ تک ادا کرنے نہیں آئے یہ لوگوں کا. اچھا، جب سردار مہتاب احمد خان صاحب سیاست میں امیدوار تھے، نون لیگ کا ایک دور تھا، تو عبد الرحمن عباسی صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے، راجہ مبین الرحمان صاحب بھی ایکٹیو تھے، وہ بھی ٹکٹ کی دوڑ میں ہوا کرتے تھے. لیکن جو ہی نذیر عباسی آئے تو وہ دونوں پس پردہ چلے گئے. آج ان کا نام بھی نہیں آ رہا ڈسکشن میں، نہ ہی وہ امیدوار بن کے آئے ہیں. کیا ان کی سیاست نذیر عباسی نے ختم کر دی ہے، یا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، راجہ مبین صاحب تو میرے خیال سے بہت اچھے انسان ہیں، اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں ان کی. تو یہ تو میرے خیال سے بات کہنا بے مقصد بات ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے نذیر عباسی صاحب کے لیکن آنے وہ کی وجہ بیک سے. فٹ پہ چلے گئے، بالکل لیکن ایکٹیو وہ ہی نہیں رہے نا. خاموش شاید قیادت کی وجہ سے وہ انہیں ٹکٹ نہیں ملا، تو اس وجہ سے پاسبلٹی بنتی ہے کہ وہ خاموش ہو گئے لیکن ہوں. غضنفر گلزار عباسی کی طرح وہ بھی تو اپنے آپ کو امیدوار شو کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں لے کے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کینڈیڈیٹ ہیں. ان کو خاموش ہو کے گھر تو نہیں بیٹھنا چاہیے. 2018 کے الیکشن کے بعد میرے خیال سے جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا، چونکہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل تھے، تو جب قیادت نے ان پر اعتماد نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. ظفر صاحب چونکہ آج بھی پولیٹکس میں ہیں، اور آج بھی وہ وہاں اس وقت بھی امیدوار تھے، اور وہ گائے بگائے الیکشن میں، چونکہ ایک وہ ضلعی کونسل کے ممبر بھی تھے. سو ظفر صاحب ایکٹیو رہے سیاست میں، لیکن راجہ مبین صاحب کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیوں پس پردہ چلے گئے، ان کی وجہ کیا ہے. عبد الرحمن عباسی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. سر عبد الرحمان صاحب سے تو میری شناسائی بالکل نہیں ہے. اچھا. میں آج تک ان سے ملا نہیں ہوں، اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں ظاہری کہہ بات ہے، سکتا. 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے ہیں، وہ ایک نام ہے ان کا. بہت شکریہ جمیل بھائی صاحب، آپ کا تو پہلے بہت شکریہ کہ آپ یہاں مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر یہ سلسلہ تو ایک جو ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے جنون میں شامل ہے. ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے اور جو اچھے کام کرتے رہیں گے. جس طرح عادل عباسی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اسی طرح میں بھی اپنے علاقے کے لیے جو کردار ادا کریں گے ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا، اور ہر موقع پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا. ہمارے صحافی دوست جو اور بھی ہیں، افضل قادر صاحب ہیں اور اسد اللہ غالب صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، ان کے علاقے کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں. اسد اللہ غالب صاحب تو وہ ہل پوسٹ اخبار ہوا کرتے تھے، اس وقت سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہے. دونوں آج کل بیمار ہیں. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت کامل عطا کرے، اور ان کی اسی طرح علاقے کی خدمات جاری رکھنے کی ہمت و توفیق دے. اسی طرح جنید قیوم عباسی صاحب ہیں، جو کہ بہت کم عمری میں انہوں نے بہت کم وقت میں بڑی شہرت پائی. اور سرکولیشن مینیجر شہزاد عباسی صاحب ہیں، جو کہ ہمارے جلالی بابا بھی جن کو کہتے ہیں، ان کا تعلق تو بہت گہرا رہا ہے، بہت دور تک وزیر اعلیٰ ہاؤس تک، اور ہر بڑی میٹنگ میں ہم اور وہ ساتھ ہی جاتے رہے. ان کی بھی علاقے کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابدال عباسی ہیں، ان کے علاوہ سلیم برلا صاحب جو کہ ہمارے چیف ایڈیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ رختاج عبید صاحب، وہ بھی ہمارے بڑے دبنگ چیف ایڈیٹر صاحب رہے ہیں. عبد الوحید ہزاروی صاحب، مری سے اورنگزیب عباسی صاحب، عتیق عباسی صاحب، حنیف خان ترک صاحب، ملکوٹ سے حبیب عباسی، اکبر عباسی، تنویر ولایت عباسی، خطاب عباسی، لورا سے ہمارے سینئر صحافی انوار عباسی ہیں، یاسر عباسی ہیں، راشد عباسی ہیں، نومی بھائی ہیں، اور ہمارے بہت سے قریبی دوست ہیں. ان کی عزت و احترام انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، کیونکہ ان کی علاقے کے لیے بہت بڑی بیش باک خدمات ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا ہمیشہ اسی طرح. طالب عباسی صاحب، ان کا بھی میں نے پہلے ذکر کیا، وہ بھی ہمارے سینئر صحافیوں میں بھی ہیں. یہ سارے ظفیر عباسی صاحب، عمر حیات عباسی، اذکار نیوز، نوید عباسی اور شکیل قریشی بھی ان میں شامل ہیں. اللہ حافظ.